This program is brought to you by Shaigan Pharmaceuticals Private Limited. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, आज जो हमारे प्रोग्राम का मौजू है वो एक बहुत ही कॉमन देखने में आता है कि लोगों को इन्फेक्शंस होती हैं मुख्तलिफ़ अक़साम की। और वैसे तो इन्फेक्शन जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकती है, लेकिन आज जो हमारा मौजू गुफ्तगू है और जो आज हमारी एक्सपर्ट हैं वो चूँकि अमराज़ मैदा और जिगर से वाबस्ता हैं, लिहाजा हम पेट की इन्फेक्शंस पे ज़्यादा बात करेंगे। और इन्फेक्शन के लिए आमतौर पर एंटीबायोटिक्स का बेदरीग हमारे मुल्क में इस्तेमाल होता है, जिसका एक नुकसान ये होता है कि वही एंटीबायोटिक्स बाद में अपना काम करना छोड़ देती हैं। हमारी आज की जो एक्सपर्ट इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर बेनिश हसन, जो कि सरबराह हैं शोबा अमराज़ मैदा और जिगर, जिसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट कहते हैं। उसकी हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं कैंटोनमेंट जनरल हॉस्पिटल रावलपिंडी में। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहिबा। थैंक यू सो मच डॉक्टर आमिर। आज का टॉपिक डॉक्टर साहिबा बहुत ही अहम है, क्योंकि इन्फेक्शंस आर एवरीवेयर इन पाकिस्तान। जगह जगह पे हमारी जो सफाई सुथराई है, खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो भी आलूदा होती हैं, जिसकी वजह से आपके रोज़मर्रा के मुशाहिदे में बहुत इन्फेक्शंस आती होंगी। सबसे पहले तो हम आवाम को सिर्फ ये एक थोड़ा सा ओवरव्यू दें कि जो जरासीम हैं जो बीमारियाँ कॉज करते हैं वो कितनी अक़साम के होते हैं, उनकी क्या कैटेगरीज होती हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर आमिर। अच्छा, सबसे पहले ये कि जो बीमारियां कॉजिंग जितने भी जरासीम हैं, जिनको हम अपने मेडिकल लैंग्वेज में पैथोजेंस कहते हैं। पैथोजेंस होते क्या हैं? पैथोजेंस बेसिकली वो जरासीम है जो आपकी बॉडी में जाते हैं, आपकी इम्यूनिटी को डाउन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इम्यूनिटी डाउन करते हैं और आपको बीमार करते हैं। अब पैथोजेंस की मुख्तलिफ इकसाम हो सकती हैं। आपके बैक्टीरिया हैं, कुछ बैक्टीरिया आपके लिए हेल्दी हैं, कुछ जो हैं वो जरासीम कॉज करते हैं। वायरसेस हैं, वायरसेस को हमेशा एक होस्ट की ज़रूरत होती है अपनी आगे मल्टीप्लाई करने के लिए। हाँ जी, और हमारे मेहमान बन के हमें नुकसान पहुँचाते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद आपके आते हैं जो है वो पैरासिटिक इन्फेक्शन है सारे। पैरासिटिक में प्रोटोजोअल और हेलमेंथ इन्फेक्शन, जैसे हमारे पेट के कीड़े हो गए, जैसे कि मीबियासिस की बीमारियां वगैरह हो गई, तो ये होते हैं। इसके बाद डाउन द लिस्ट चाहे तो आपके फंगल इन्फेक्शंस होते हैं जो बॉडी के आपके इन्फेक्ट करते हैं, फफूंदी वाली इन्फेक्शंस जो है। जी, फंगल इन्फेक्शंस। और वेरी डाउन द लिस्ट चाहे तो प्रियॉन्स, बेसिकली एटिपिकल प्रोटीन्स होते हैं जो है वो आपके बॉडी में बहुत लीस्ट है कि वो जो ज्यादा कसरत से जो हमारी इन्फेक्शंस हैं वो बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस बिल्कुल डोमिनेट कर रही होती हैं इसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका चूँकि ताल्लुक़ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और हेपेटोलॉजी से है, आप एक ट्रेंड माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं। और मैदे और जिगर की अगर बात करें, वैसे तो निज़ाम हज़म तो हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है, तो अगर हम निज़ाम हज़म की बात करें तो उसमें कौन कौन से हमारे अज़ा जो हैं उनमें इन्फेक्शंस हो सकते हैं और हम बीमार हो सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर आमिर आपने बताया कि मुंह से ही हमारा जीआई का ट्रैक शुरू होता है, तो आपके मुंह के इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन, जैसे हमने फंगल पहले बात की, फंगल इन्फेक्शंस मुंह के हो सकते हैं। दैन आपकी खाने की नाली आ जाती है, उसके इन्फेक्शंस होते हैं। पेट के इन्फेक्शन होते हैं। ये जो मुंह के इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन का आपने जिक्र किया, ये वही है जिसमें वो मसूड़े भी सूज जाते हैं और लोगों को जरा थोड़ा सा वो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। जी, जैसे पेशेंट वाइट जुबान पे कैंडिडियल इन्फेक्शंस भी बन जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये वही वाली फंगल इन्फेक्शन। जी, वो फंगल इन्फेक्शंस हैं। देन आपके एसोफेगस के इन्फेक्शन है, खाने की नाली जिसे हम कहते हैं। जी, खाने की नाली के। देन हम मैदे में नीचे आ जाए, जैसे मोस्ट कॉमन हमारे पास एच पायलोरी, हर पेशेंट को हुआ है मैदे का, ठीक है। छोटी आंत के इन्फेक्शन अलग होते हैं, बड़ी आंत के अलग होते हैं, आपके पेरिनियल एरिया के इन्फेक्शंस अलग हैं। कमिंग टू योर लिवर, आपका जो जिगर होता है उसके इन्फेक्शंस अलग हैं, उसमें डिफरेंट वायरस एंड बैक्टीरियाज अटैक कर सकती हैं। आपके गॉल ब्लैडर के इन्फेक्शंस अलग हैं, एंड आपके लबलबे के इन्फेक्शन, ये सारे भी इन्फेक्शन है। और लबलबे ये सारा चूंकि निज़ाम हज़म का हिस्सा है, इसका मतलब है कि हर उसकी जो है वो इन्फेक्शन हो सकती है और फिर उससे मुतल्लिका जो अलामात और बीमारियां जो हैं वो फिर जन्म लेती हैं और पेशेंट आपके पास आ रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आपने जिक्र किया था अमीबियासिस का, कि ये बेसिकली एक अमीबा से की वजह से होने वाली, जिन लोगों ने मैट्रिक साइंस से किया होगा उनको याद आ जाएगा कि अमीबा भी एक हमने जरासीम पढ़ा था मैट्रिक की किताबों में। तो अमीबियासिस जो है, जिसे उर्फ़ आम में लोग फूड पॉइजनिंग भी कह देते हैं कि जी खाना खाया, दही भले खाए और ना अब लूज़ मोशन स्टार्ट हो गए, वो क्या होता है, वो भी ज़रा नाज़रीन को बताइएगा।
اچھا امیبیاسس بیسیکلی ایک بیکٹیریا ہے سوری التمنت ہے جسے ہم کہتے ہیں اینٹامیبا ہسٹولیٹیکا سے بیسیکلی پھیلتا ہے, ٹھیک ہے. اس میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ پور اور ایک سینیٹیشن, چھوٹا سا جراثیم ہوتا ہے, مطلب چھوٹا سا خوردبین سے جراثیم ہوتا نظر ہے, آئے گا نا, بالکل ایسے مائکروسکوپ سے نظر آنے والا جراثیم ہے, ٹھیک ہے. اور اگین یہ پھیلتا کیسے, آپ کے جو پور سینیٹیشن سسٹم ہے, آپ کے پور فوڈ ہینڈلنگ ہے, وینڈور ایٹنگ ہے, اسٹریٹ فوڈ ایٹنگ ہے, یہ وہاں سے زیادہ پھیلتا ہے. آپ کوئی کھانا بنا رہا ہے, ہاتھ نہیں دھو رہا, ٹھیک ہے, مس ہینڈلنگ ہے فوڈ کی, وہاں سے یہ پھیلتا ہے بیسیکلی. اور اس کے بعد جب آپ کو آہستہ آہستہ لو گریڈ فیور سٹارٹ ہو جاتا ہے, پیشنٹ اکثر آتے ہیں ڈائریا کے ساتھ, کچھ پیشنٹ ڈائریا کے ساتھ بلڈ کی بھی کمپلین کرتے ہیں, کچھ میوکس کی کمپلین کرتے ہیں, اور مائٹ بی پیشنٹ صرف کریمپس کی کمپلین کر رہا ہوں یا وامٹنگ کی کمپلین کر رہے ہوں. تو ان ساری جو ہے وہ علامات کے ساتھ آپ کے پاس پیشنٹ پریزنٹ کر سکتے ہیں اور اس میں امیبیاسس کے. اچانک ہی مطلب آج ایک فرض کریں اس نے کوئی آلودہ چیز کھا لی ہے بازار جی. سے لے کر, کسی جی ریڑھی جی. والے سے دہی بھلے کھا لیے اور اس کی طبیعت خراب ہو گئی, تو اچانک سے بیمار ہو جائے گا یا کچھ دن کے بعد بیماری ظاہر نہیں, ہوتی اس میں ہے؟ کچھ دن کے بعد بیماری ظاہر ہوتی ہے. ظاہر ہے ایک پیراسائٹ آپ کے باڈی کے اندر جاتا ہے, اٹ ول ٹیک ٹائم, اس کو ہوسٹ چاہیے ہوتا ہے, بیسیکلی ہوسٹ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے امیبیا. آپ کو ہوسٹ چاہیے, اس کو ملٹیپلائی کرنے کے, ریپلیکیٹ کرنی ہے, پلس سمٹمس جو آپ کے پاس آتے ہیں کچھ دنوں میں آتے ہیں, فوراً سے سمٹمس نہیں آتے, ایکیوٹ فوڈ پوائزننگ نہیں ہوتی اس کے اندر. اچھا, فرسٹ ایکسپوئر میں تو جو قدرت نے ہمارے جسم کے اندر مدافعتی نظام یا امیون سسٹم ہے, پہلے وہی اس کو کل کرنے کی کوشش کرے گا نا, جی جی بالکل. اور اگر اس کے بس سے باہر بات ہوگی تب مریض بیمار ہوگا, اور اس سارے پروسیس میں کوئی 2-3 دن لگتے ہیں کہ ہاں جی جب وہ بالکل ایسے. انکیوبیشن بیماری پیریڈ کی ہوتا ہے ہر جراثیم کا اپنا, جب وہ اپنا پراپر انکیوبیشن پیریڈ کمپلیٹ کر لیتا ہے, اس کے بعد سائن اینڈ سمٹمس آپ مریض کے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں پراپر. اچھا, یعنی کہ اگر عوام سمجھنا چاہیں انکیوبیشن پیریڈ کو, تو اسے ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جراثیم کی ہمارے جسم میں داخلے کے بعد تعداد بڑھتی ہے, جی. اور جب بہت زیادہ تعداد بڑھ جاتی ہے اور جب علامات آنی شروع ہوتی ہیں, یعنی کہ جراثیم کے جسم میں داخلے سے لے کر علامات آنے تک کا جو درمیانی وقفہ ہے, جی جی اس کو ہم انکیوبیشن پیریڈ کہتے ہیں. ڈاکٹر بالکل یہی ہے. اوکے, اس کا اندر کوئی بھی بیماری ایک دم نہیں ہوتی, پیچھے کچھ نہ کچھ ٹائم ہوتا ہے جب وہ انفیکشن ہوتی ہے اور پھر مریض کو علامات آ رہی ہوتی ہیں. اب ہم ڈاکٹر صاحبہ, ایک تو ہم نے امیبیاسس تو ہم نے کور کر لیا, آپ نے پہلے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ وائرسز بھی ہیں. جی بالکل. تو وائرسز کون کون سے ہیں, اور وہ ہمارے کون کون سے آرگنز کو جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں, بیماریاں پھیلا سکتے ہیں؟ وائرسز دیکھیں جو ہے وہ آپ کے جی آئی ٹریک کو آلموسٹ ہیڈ ٹو لے کے پرینیم ایریا, مطلب سوری ماؤتھ سے لے کے پرینیل ایریا کسی بھی آرگن کو افیکٹ کر سکتے ہیں. کچھ وائرسز آپ کے پینکریاز کو انفیکٹ کرتے ہیں, پینکریٹائٹس کرتے ہیں. کچھ وائرسز آپ کے اسٹمک کو ٹپیکل انفیکشنز کرتے ہیں, آپ کے انٹسٹائن میں آ گئے وبرو کالری وغیرہ. یہ سارے جو وائرسز ہیں, سوری روٹا وائرس جیسے ہے کہ ڈائریا کاز کرتا ہے, تو بہت سارے وائرسز ہیں جو ڈائریا وغیرہ اسپیشلی کاز کرتے ہیں. وبریو کالرا مینس کہ جو ہیزا اچھا, اس کے تو ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ آؤٹ بریکس بھی ہوتی ہیں, خاص طور پر گرمیوں میں. جی 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 بالکل. اس میں ٹی وی کے اوپر ٹکر چل رہے ہوتے ہیں, جی فلاں گاؤں کے اندر ہیزے کی وبا پھیل گئی, تو وہ یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ کامن سورس آف انفیکشن ہوتا ہے, اور یہ جو وائرس ہے وبریو کالری, یہ اس میں لوگوں کو انفیکٹ کر رہا ہوتا ہے. ہاں جی دیکھیں اگین کمنگ ٹو ویری بیسک تھنگ, سینیٹیشن. آپ کی سینیٹیشن ٹھیک نہیں ہے, کسی بھی وبا کیوں پھیلے گی, کالرا کی, ہیزا کی بیماری کسی بھی علاقے میں کیوں پھیلے گی؟ آپ بڑی بیسک چلیں, آپ ہاتھ نہیں دھو کے چیزیں ہینڈل کریں, آپ کھانا نہیں انڈر کوک فوڈ بنا رہے ہیں, آپ ویجیٹیبل اپنے جو ہیں سبزیاں اور پھل جو ہیں وہ دھو کے نہیں یوز کریں. تو بیسیکلی بڑی بیسک چیزیں سے چلیں تو اگین اٹ کم ٹو یور ویری بیسک ہائیجین سے آگے اوروفیکل ٹرانسمیشن ہے ہر چیز کی. اچھا, ہیزے سے ایک بڑی کامن متھ میرے ذہن میں فوراً آئی, میں نے کہا فوری طور پر اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں سوال کر لوں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب تربوز کھانے کے بعد پانی پینے سے ہیزا ہو جاتا ہے. نہیں, بالکل بھی نہیں ہوتا, پور سینیٹیشن ہائیجین سے ہوتا ہے. تربوز کے بعد پانی پینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا, سادہ الفاظ میں. اچھا, وائرل انفیکشنز کی بات ہو رہی تھی ڈاکٹر صاحب, آپ نے لبلبے کا ذکر کیا, گال بلیڈر میں بھی انفیکشن ہو سکتی ہے, معدے میں بھی. جگر کے اوپر وائرل انفیکشنز کیا کیا اثرات مرتب کر سکتی ہیں؟ اچھا, جگر کے اوپر ہمارے پاس نارمل جو ہیں وائرسز اے بی سی ڈی جو ہوتے ہیں. اب کچھ وائرسز ہیں جگر کے اوپر یہ اثرات کریں گے کہ ایک دم سے پیشنٹ کھانا پینا چھوڑ دے گا. ایکیوٹ وائرس جیسے ہم کہتے ہیں, ایکیوٹ وائرل انفیکشن جو باڈی میں آتے ہیں اور نکل جاتے ہیں, کچھ عرصہ رہتے ہیں, کچھ علامات کرتے ہیں, جیسے اوروفیکل ٹرانسمیشن سے جو وائرس ہمارے پاس آتے ہیں ای اینڈ ای, وہ یہ کریں گے, انیشلی شاید پیشنٹ کا بھوک پر ہے تھوڑی کم ہو, پیشنٹ ابڈومنل پین کی کمپلین آپ کے ساتھ آ سکتا ہے, وامٹنگ کی کمپلین کے ساتھ آ سکتا ہے, ڈائریا کی کمپلین کے ساتھ آ سکتا ہے, یا ہم ادھر رائٹ ہائپوکونڈریم پین کے ساتھ آپ کے ساتھ پیشنٹ انیشلی پریزنٹ کر سکتا ہے. ایون تھوڑا سا تو کمپلیکس کیسز میں ہم چلے جائیں تو ایون پیشنٹ جانڈس کی کمپلین کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ آ سکتا ہے. تو یہ وہ ساری بیسک علامات ہیں جن میں پیشنٹ آپ کے ساتھ پریزنٹ کرتا ہے. کمنگ ٹو وہ وائرسز جو تھوڑا آپ کا لانگ ٹرم لمبے چلتے ہیں, سی ڈی بی سی اینڈ ڈی جو ہے وہ
یہ جو ہے وائرسز بیسیکلی لانگ ٹرم افیکٹ میں کلینکل پریزنٹیشن پیشنٹ کی ہوتی ہے کہ ہلکا پھلکا جسم میں درد ہوگا, پیشنٹ کہے گا جوائنٹ میں خاص علامات نہیں ہڈیوں میں یعنی بہت اے ٹپیکل سمٹم کے ساتھ پیشنٹ آپ پریزنٹ کرے گا. اف یو ہیو دا سسپیشن کہ پیشنٹ کو یہ مسئلے ہیں تو گو فار دا اسکریننگ. اچھا, ٹیسٹوں سے پھر پتہ چل جاتا ہے. اچھا, اب اس میں ثابت یہ ہوا کہ 5 قسم کے جگر کے اوپر وائرس حملہ آور ہو سکتے ہیں. انگلش کی ABCD ہی ہو گئی نا جی جی ABCDE. ہاں جی, پہلا A اور آخری E. جی یہ آپ نے فرمایا کہ آلودہ پانی اور آلودہ کھانے پینے کی چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے, ہمارے جگر کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے ہیپیٹائٹس A اور E. جی بالکل. اور اس کی علامات آپ بتا رہی ہیں کہ کئی کے پیشنٹ میں فوراً ظاہر ہو جاتی ہیں, جس میں یرکان بھی شامل ہے. اور جو درمیان والی 3 کیٹیگریز ہیں B, C اور D, یہ کھانے پینے کی وجہ سے نہیں پھیلتا. یہ نہیں پھیلتا. اور یہ کس طرح پھیل رہا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب, یہ بھی بتاتی چلیں ذرا. اچھا, یہ موسٹ کامن اگین کمنگ ٹو دا ویری بیسک تھنگ کہ آپ کلینکس میں جاتے ہیں, انجیکشن لگاتے ہیں, وہ جو سرنج ہے وہ ری یوز کسی اور پیشنٹ پہ ہو رہی ہے. کسی پیشنٹ کو ہیپیٹائٹس B یا C ہے, اس کی نیڈل اسٹک انجری کسی نرس کو لگ گئی, کسی ہینڈلنگ نرسز میں بہت کیسز ہوتے ہیں بالکل, وہ نیڈل اسٹک انجری ہو گئی. یہ بیسک ایک بڑی بیسک لیول کی سے میں آپ کو چیزیں بتا رہی. دین آپ نے بلڈ ٹرانسفیوژن کرا لی, بلڈ ٹرانسفیوژن آپ کا بلڈ سے آپ کو اسکرین نہیں لگا, ٹھیک ہے, دین اس کی وجہ سے دین ہمارے وہ مرد حضرات جو باہر جاتے ہیں شیو وغیرہ کراتے ہیں لوکل, ادھر سے وہ ریزر ری یوز ہوا. حجام کے جو اوزار ہیں, ہاں جی, حجام کے اوزار کسی انفیکٹڈ پیشنٹ کو لگے آلودہ ہیں, آپ کو وائرس ٹرانسفر ہو جائے گا. تو یہ وہ بڑی بیسک چیزیں ہیں جہاں سے آپ کا. اینڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان پاکستان از یور ڈینٹل پروسیجرز. میک شیور کہ آپ جب بھی جائیں آپ کا جو اپریٹس ہے جو آپ کے دانتوں پہ یوز ہونا ہے, اٹ شوڈ بی آٹو کلیوڈ, پراپرلی آٹو کلیو. سب سے کامن ریزن کویکس ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں سڑکوں کے اوپر آپ کے دانت نکال رہے ہوتے ہیں انہیں اوزاروں کے ساتھ. تو یہ سب سے اگر مجھ سے بیسک کامن چیز پوچھیں تو کویکس ہے. میں نے سڑک کے اوپر دیکھا ہے ایک فٹ پاتھ کے اوپر ڈینٹسٹ کو بیٹھے ہوئے جو دانتوں کی ہر طرح کی تکالیف کا جو ہے وہ علاج کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ ٹولز زمین پہ پڑے ہوئے ہیں اور جناب وہاں پر لوگ بیٹھ کر اپنے دانتوں کی فلنگ بھی کروا رہے ہیں اور دانت نکلوا بھی رہے ہیں. تو جیسے آپ نے فرمایا اگر اس میں کوئی پیشنٹ آ گیا ہیپیٹائٹس B یا C کا, تو وہی جو وائرس ہے وہ اس کے اوپر اوزار کے اوپر آ گیا, ٹول کے اوپر آ گیا, انسٹرومنٹ پہ آ گیا, اور اگلا جو آنے والا ہے اس بیچارے میں خام خواہ انفیکشن پھیل جائے گی. تو یہ بہت بڑا جو ہے وہ ہمارے ملک میں سورس آف انفیکشن ہے. بالکل. اور میں ارباب اختیار کو بھی کی توجہ اس جانب مبذول کروانا چاہوں گا کہ جس نے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ فٹ پاتھ ڈینٹسٹ ہمارے ملک کے تقریباً طول و عرض میں ہر جگہ پر پھیلے ہوئے ہیں. تو ڈاکٹرز کے لیے تو بہت زیادہ ہیلتھ کیئر کمیشن بہت زیادہ چیک اینڈ بیلنس رکھا ہوا ہے کہ جناب اپنا PMDC نمبر بھی بورڈز کے اوپر لگایا جائے. لیکن وہ جو کویکس بیٹھے ہوئے ہیں, جو عطائی ہیں, جو فٹ پاتھ پہ پریکٹس کر رہے ہیں, تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے خلاف بھی کوئی کریک ڈاؤن آپریشن کرے اور اس کا سدباب کیا جائے, کیونکہ اس سے بہت زیادہ بیماریاں انکلوڈنگ HIV ایڈس. بالکل. میں سندھ گیا ہوا تھا لاسٹ ویک ڈاکٹر صاحبہ, تو ادھر HIV ایڈس کے بھی کیسز بہت زیادہ ہو رہے ہیں. بالکل, سندھ اس وجہ سے بہت زیادہ ٹاپ پہ ہے ابھی اس ٹائم پہ HIV کے لیے. اور دوسرا ڈاکٹر صاحبہ ایک اور جو میرے لیے بڑی حیرانگی کا باعث ایک بات تھی جو مجھے اتفاق ہوا کہ جو بہت ہی پسماندہ گاؤں ہے نا, وہاں پر ایک جو مسجد ہوتی ہے جمعے والے دن, وہاں پر یا جو حمام ہوتا ہے کوئی ایک حجام کا, وہاں پر گرم پانی کا انتظام ہوتا ہے, تو لوگ باری باری آ کر وہاں پر غسل کر رہے ہوتے ہیں. وہاں پر وہ صبح کے ٹائم ایک ریزر رکھ دیتے ہیں کہ جس کسی نے اپنے بغلوں کے بال صاف کرنے ہیں تو جناب اس ریزر سے کر لے, اور وہ ایک ریزر شام تک چلتا ہے. اس پریکٹس کو آپ کیسے دیکھیں گی؟ اگین یہ میرے لیے تو بہت حیرانگی والی بات تھی. ویسے جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ وہ ریزر انفیکٹڈ پیشنٹ کو لگا, جس بندے نے اس ریزر کو یوز کیا سورس آف ٹرانسمیشن وہاں وائرس اس بندے کو اس ریجن میں پھیل چکا, ٹھیک ہے. تو دس از ویری ویری میل پریکٹس, 1 person 1 ریزر, سمپل. جی, بنیادی اصول یہی ہے کہ جو ہر شخص جو حجام کے پاس جاتا ہے, تو آئیڈیل تو یہ ہے ڈاکٹر صاحب, اب تو چائنا کے ڈسپوزیبل اس طرح آ گئے ہوئے ہیں, تو اپنا ریزر خود ہی لے جائیں ساتھ. بالکل. اور اگر شیو کرنی ہے تو وہ تو باہر کروانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ گھر پہ کریں, سب سے سیف تو یہی ہے. آپ کا ریزر ہے, آپ کے نیل کٹر ہیں, آپ کا ٹاول ہے, شیونگ کٹ جو بھی ہے وہ ہر پرسن کے لیے الگ ہونی چاہیے, کیونکہ ایک کو اگر اگین وہی ایک بندے کو لگا تو ساروں کو وائرس ٹرانسمٹ ہوگا. جس پیشنٹ پہ بندے پہ یوز ہوگی تو ہر اس پہ آگے وائرس ٹرانسمٹ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہماری ثقافت کا ایک حصہ ہے کہ خواتین ناک اور کان چھدواتی ہیں جیولری وغیرہ پہننے کے لیے. تو آج سے کوئی 20-30 سال پہلے ایک بہت بڑا سورس آف ٹرانسمیشن وہ بھی تھا کہ ایک عام سی سوئی ہوتی تھی جسے ہلکا سا گرم کر کے اور کان میں یا ناک میں سوراخ کر دیا جاتا تھا. تو یہ پریکٹس ابھی بھی جاری ہے یا اب کوئی اس میں بہتری آئی ہے, کوئی ڈسپوزیبل گنس ٹائپ چیزیں آ گئی ہیں جس سے اب سیف ہو گیا ہوا ہے یہ؟
نہیں اب اس چیز میں کافی بہتری آ گئی ہے کہ پلس پبلک اویئرنیس کافی آ گئی ہے کہ لوگ خود جا کے کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا ڈسپوزیبل سرنجز وغیرہ جو یوز ہوتی ہیں گنز ہوتی ہیں ان سے ناک اور کان چلوایا جاتا ہے. جی اس کے اندر آگے ایک وہ سوئی جس طرح گلوکومیٹر کے آگے لگتی ہے نیڈل ہوتی ہے اور وہ اس کا مطلب ہے کہ اس کا استعمال کیا جانا چاہیے. اور وہ جو پرانا طریقہ کار ہے کہ سوئی سے گرم کر کے وہ جو ہم کرتے ہیں تو وہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک اور چیز کی نشاندہی کی کہ یہ جو 5 اقسام ہیں اس میں پہلی اور آخری اے اور ای وہ عام طور پر بغیر کسی علاج کے وہ جو ٹھیک ہو جاتی ہے. تو اس طرح کے مریضوں کو ہم آپ کے پاس جب آتا ہے آپ ایڈوائس کیا کرتی ہیں؟ دوائیاں تو کوئی خاص وائرس کی انفیکشن کے لیے کوئی بھی نہیں ہے تو ان کا طریقہ علاج کیا ہوتا ہے؟ اچھا ڈاکٹر عامر اس میں بڑا بیسک طریقہ علاج ہے. جو پیشنٹ کا سمٹم ہے ہمیں اس کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے. لیور ٹونکس ہم دیتے ہیں ٹھیک ہے اور لیور ٹونکس پیشنٹ کو مانیٹر کرنا ہوتا ہے. صرف ہمارے پاس پیشنٹ نارمل تو اے اینڈ ای کا بڑا اسمپٹومیٹک سا کورس ہوتا ہے, وائرس آپ کی باڈی سے ہیڈ ہوتا ہے پیشنٹ ریکور ہو جاتا ہے. لیکن ای جو ہے اسپیشلی پریگننٹ لیڈیز میں بہت ڈینجرس ہے کیونکہ لیور فیلئر کاز کر دیتا ہے. آپ نے مجھے حمل اگر ای ہو جائے تو یہ 90-20% چانسز ہیں جو ہے وہ ایکیوٹ لیور فیلئر کے. ای پریگننٹ لیڈیز میں سب سے خطرناک ہے. ہمیں حاملہ خواتین کو کھانے پینے میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ایسے ہی ہے اسپیشلی گرمیوں میں کیونکہ وائرس ٹرانسمیشن یہ بہت ایک زیادہ ہوتی ہے. معصوم سا وائرس ہے عام حالات میں, لیکن اگر دوران حمل یہ انفیکشن ہو جائے تو یہ جان لیوا بھی ہو سکتی ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ ایکیوٹ لیور فیلئر ہو گیا, جگر نے فوری طور پہ کام کرنا چھوڑ دیا تو وہ تو پھر سیدھی موت ہے ڈاکٹر صاحب. بالکل ایسے ہی ہے. موٹیلٹی ریٹ پریگنینسی میں بہت ہائی ہے. اگر اینی فیمیل گیٹ انفیکٹڈ ود ہیپیٹائٹس ای 19-20% موٹیلٹی ہے. 19 سے 20%؟ جی یہ بہت زیادہ ہے. تو ہماری وہ بہنیں جو خواتین یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں اور وہ حمل جیسے اسٹیج سے بھی گزر رہی ہیں تو ان کے لیے ڈاکٹر صاحبہ کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ باہر سے کھانے پینے سے بہت زیادہ احتیاط کریں, پرہیز کریں, صاف ستھری چیزیں استعمال کریں, پانی ابال کر استعمال کریں. بیکاز کہ ہیپیٹائٹس ای کی انفیکشن عام حالات میں اتنی زیادہ سنگین نہیں ہوتی, لیکن دوران حمل اگر ہو جائے تو 20% تک امکان ہے کہ خدا نخواستہ جگر فیل ہو جائے گا اور خدا نخواستہ ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. بی, سی اور ڈی ڈاکٹر صاحب ہے یہ بہت بڑا ہمارے ملک کا المیہ. آلموسٹ مختلف اس میں اعداد و شمار ہمارے پاس ہیں, تحقیقی مقالے ہیں جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری کوئی لگ بھگ 10% آبادی جو ہے وہ ہیپیٹائٹس بی اور سی کا شکار ہے. تو 10% کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 24 کروڑ آبادی لی جائے تو 2 کروڑ 40 لاکھ افراد اس سے متاثر ہیں. یہ اگر زیادہ عرصے تک ہمارے جسم میں رہے وائرس تو کون کون سی لانگ ٹرم پیچیدگیاں جگر میں کر سکتا ہے جن کا ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے؟ ڈاکٹر عامر اس میں سب سے زیادہ جو بی ڈینجرس ہے اور سی کا تو علاج ہے 3 منتھ کا ہوتا ہے. لیکن اگر یہ بگڑ جائیں بی یا سی ٹھیک ہے, بی سب سے پہلے تو لیور فائبروسس میں جاتے ہیں, یعنی آپ کا جگر سکڑنا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے. پھر ایک اگلی اسٹیج آتی ہے سیروسس جس میں ارریورسیبل ہوتی ہے. سیروسس کو ہم ریورس نہیں کر سکتے, فائبروسس ریورس ہو سکتی ہے تھرو میڈیکیشن. بی یا سی کی جو بھی میڈیکیشن ہے پراپر ہم اس کا علاج اسٹارٹ کرتے ہیں. جو ہے سیروسس کے بعد آپ کو موسٹ کامن کمپلیکیشن آپ سب سے جو ضروری جو ہے وہ موسٹ ہائی لائٹ ہونے والی کمپلیکیشن ہے وہ HCC ہے, یعنی کہ جگر کا کینسر. بی یا سی کے ساتھ موسٹ کامن جگر کا کینسر ہے. سی بگڑ جائے, بی بگڑ جائے, مریض کے پیٹ میں پانی پڑ سکتا ہے, بے ہوشگی میں جا سکتا ہے, خون کی الٹیاں آ سکتی ہیں یا کوئی بھی وہ انفیکشن ایکوائر کر سکتا ہے, پیٹ میں پانی پڑ سکتا ہے. یہ جو وہ ساری پیچیدگیاں ہیں جو بی یا سی کے بگڑنے کی وجہ سے کسی بھی مریض میں ہو سکتی ہیں. جی ناظرین, ڈاکٹر بنش سے بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے اور جاری رہے گی. یہاں وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. This program was brought to you by Saigon Pharmaceuticals Private Limited. ویلکم بیک ناظرین. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, وقفے سے پہلے آپ نے ذکر کیا کہ ہیپیٹائٹس میں دیکھیں شروع میں تو جگر سوجتا ہے, اس کا سائز بڑھ جاتا ہے, اور پھر اگر زیادہ عرصے تک ہیپیٹائٹس بی یا سی کا وائرس موجود رہے تو ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ وہ بگڑنا شروع ہو جاتا ہے اور سکڑنا شروع ہو جاتا ہے, جسے ہم ٹیکنیکل لینگویج میں لیور سیروسس کہتے ہیں. اور فائبروسس کا ذکر کیا تو کیا اس کے اندر ریشے دھاگے سے بننا شروع ہو جاتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ کیونکہ انسانی جگر بھی
बकरे की कलेजी जैसे ही नरम नरम फ्लफी सा होता है। तो सिरोसिस में क्या मतलब फाइबर्स वगैरह बन जाते हैं, हार्ड हो जाता है लिवर, क्या होता है उसमें? हाँ, जिगर से सिकुड़ने का मतलब ही है कि जिगर हार्ड होना शुरू हो गया, जिगर काम करना जब छोड़ देता है तो उसको हम बेसिकली सिरोसिस का लफ्ज़ यूज़ करते हैं उसके लिए, कि जिगर सख्त हो गया, छोटा हो गया, श्रंकन हो गया, अपनी जो नॉर्मल जिगर का काम है जैसे यूरिया साइकिल या जो भी जिगर डिटॉक्सिफाई, बेसिकली जिगर का काम बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन है, तो अपना काम सारा छोड़ देता है। यानी कि जब वो जो छोड़ खतरनाक देता है- मादे हमारे जिस्म में पैदा होते हैं जी जी, वो जिगर ने सफाई करनी होती है उसकी, बिल्कुल। तो वो काम अगर उसने छोड़ दिया तो वो मादे फिर हमारे जिस्म के अंदर जमा होते रहते हैं और जिसके फिर खतरनाक असरात होते हैं। जी। अच्छा, एक तो कॉम्प्लिकेशन लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन की ये हो गई लिवर सिरोसिस, दूसरी कॉम्प्लिकेशन क्या है? कैंसर वगैरह का भी कोई रिस्क होता है इसमें? हाँ जी, सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन सिरोटिक पेशेंट में यानी कि जिसमें जिगर सिकुड़ चुका होता है, मोस्ट कॉमन ये कि HCC यानी हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, जिगर का कैंसर होने का सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, 90% चांसेस होते हैं HCC डेवलप होने के। और अगर ये स्टेज आ जाए, मामला इस नहज तक पहुंच जाए, तो क्रॉनिक उसमें कॉम्प्लिकेशन में जिसे हम CLD भी कहते हैं, क्रॉनिक लिवर डिजीज़, उसमें डॉक्टर साहबा क्या क्या अलामात मरीज़ के अंदर आ रही होती हैं? अच्छा डॉक्टर आमिर, ऐसे है कि क्रॉनिक लिवर डिजीज़ को हम दो चीज़ों में करते हैं, कंपनसेटेड सिरोसिस होती है, डीकम्पन, यानी कि एक जगह आपकी बॉडी अभी उसको चला रही है, उसको किस हद तक लिवर को चला रही है, जब लिवर बॉडी गिव अप कर देती है तो हम कहते हैं पेशेंट अब डीकम्पन यानी ये अरकान बिगड़ चुका है। लेमन लैंग्वेज हम मरीजों को समझाने कहते हैं अब ये अरकान बिगड़ गया। अब वो ये अरकान बिगड़ने में क्या आता है, पेशेंट आपके पास जॉन्डिस के साथ आ सकता है, यानी आंखों में पिलाहट हो सकती है मरीज़ की। दूसरा, मरीज़ आपके पेट के पानी के साथ प्रेजेंट कर सकता है। तीसरा हो सकता है उसको खून की उल्टियाँ आना शुरू हो जाए या बड़ा पेशाब काले रंग का, जैसे हम मलीना अपनी ज़ुबान में मेडिकल यानी कि खून आ रहा है पखाने के साथ। हाँ जी, पखाने के साथ ऊपर से पेशेंट ब्लीड करते हैं क्योंकि नसें पीछे फूल जाती हैं, क्योंकि जिगर अपना काम नहीं कर रहा तो पीछे नसें फूलेंगी और नसें फटती हैं तो पेशेंट ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करता है। देन आपके पेशेंट बेहोशगी में आ सकते हैं। अब इन कैफ के पेशेंट के भी बेहोशगी ग्रेड होते हैं। कुछ पेशेंट होते हैं जैसे दिन में बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, रात को जाग रहे हैं या अजीब सी बहकी बातें कर रहे हैं, आपसे आई कॉन्टेक्ट करके बात नहीं करे, तो ये सारे हम इन कैफ के ग्रेड्स होते हैं जिनके ऊपर हम ग्रेडिंग के ऊपर क्वान्टिफाई करते हैं कि ये पेशेंट फलानी ग्रेड ऑफ इन कैफ, यानी कि ज़हनी तौर पर वो एक किस्म का मफलूज होता जाता है। हाँ जी। और एक्सट्रीम स्टेज में तो वो बेहोश ही हो जाता होगा डॉक्टर साहब? हाँ जी, ग्रेड 4 जैसे हम कोमा ग्रेड कहते हैं, क्योंकि आपका जिगर टॉक्सिफाई नहीं कर रहा, टॉक्सिन्स ब्रेन की तरफ जाते हैं तो पेशेंट का जहनी तवाज़ुन जो है वो ठीक नहीं रहता और ग्रेड 4 में पेशेंट कोमा ग्रेड में चला जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपने डीकम्पनसेटेड स्टेज का जिक्र किया, जो जिगर सादा अल्फाज में ये अरकान बिगड़ गया और बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज के अंदर चला गया मरीज़, यहाँ से वापसी का कोई इम्कान है या बस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है ये? डॉक्टर आमिर देखें, इसमें ये है कि कुछ पेशेंट के जैसे हम PCR करवाते हैं, बड़ा जरासीम वाला टेस्ट जैसे हम अपनी लेमन लैंग्वेज में कहते हैं, अगर तो वो पॉजिटिव आ जाता है। कुछ पेशेंट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं ट्रीटमेंट को। काले अरकान का यानी हेपेटाइटिस C का इलाज है जिसमें से 98 to 99% पेशेंट का हेपेटाइटिस C जो है वो क्लियरेंस यानी कि आपका वायरस बॉडी से क्लियर हो जाता है। ये तो बड़ी अच्छी खुशाइन बात है जी। हाँ, जो जैसे हमने कंपनसेटेड की बात की 3 महीने का इलाज होता है, डीकम्पनसेटेड में हम 6 महीने का इलाज रखते हैं। तो इस तरह से पेशेंट की रिकवरी है। कुछ पेशेंट बहुत अच्छा रिस्पांस करते हैं, उनका एसाइटिस रिवर्स हो जाती है, वेरिसेस बैठ जाती हैं, सारा कुछ रिवर्स। लेकिन कुछ पेशेंट जो फिर अगर डीकम्पनसेट जैसे हो गए हैं और ट्रीटमेंट रिस्पांस नहीं देते, वो डेफिनेटली फिर आके वर्सन होते हैं। और उसका फिर आखिरी हल क्या होता है? कुछ आखिरी हल देखें, कोई भी सिरोटिक लिवर लिवर है, ट्रांसप्लांट लिवर की स्टेज- ट्रांसप्लांट, लिवर कोई भी ट्रांसप्लांट सिरोटिक करवाने लिवर की है, हाँ जी, वो लिवर ट्रांसप्लांट ही हमारे पास आखिरी हल है। क्योंकि हमारी कंट्री में हमारे पेशेंट नॉन अफोर्डिंग होते हैं तो हम बेसिकली पैलिएटिव ट्रीटमेंट पे ही पेशेंट्स को चला रहे होते हैं। जी, बिल्कुल बजा फरमाया आपने कि ट्रांसप्लांट एक बहुत ही महंगा और मुश्किल ऑपरेशन होता है। और मैं खराज तहसीन वैसे पंजाब गवर्नमेंट को पेश करना चाहूँगा कि जो पंजाब किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट है वहाँ पर जाने का इत्तेफाक हुआ और बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट, बिल्कुल आप समझिए कि यूरोप और अमेरिका के लेवल का हमारा एक इंस्टीट्यूट बना है जो सरकारी सतह के ऊपर लिवर ट्रांसप्लांट कर रहा है। और सिंध में भी एक गैम्बेट इंस्टीट्यूट है, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है। लेकिन अगेन बात यह है कि वो एक मुश्किल और सारी ज़िंदगी दवाइयाँ भी खानी है पेशेंट को ट्रांसप्लांट के बाद, तो बेहतर है कि उस नहज तक मामलात को पहुँचने ही ना दिया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अद्वियात से इलाज की तरफ आते हैं हेपेटाइटिस B और C में, तो क्या मतलब ऑप्शन है, कितना कोर्स होता है इसका हेपेटाइटिस C का? और B के अंदर क्या पुराने इंटरफ्रॉन ही चले आ रहे हैं या कोई इसमें भी जिद्दत आ गई है? अच्छा, जैसे मैंने B, C और D का पहले जिक्र किया, अब B में भी दो तरह के अगेन लिवर सिरोटिक लिवर हो यानी कि जिगर सुकड़ा है कि नहीं। अगर तो जिगर नहीं सुकड़ा हुआ तो उसमें भी स्टेजेस होते हैं, एक जगह बॉडी टॉलरेट कर रही होती है, बॉडी अभी वायरस को क्लियर कर रही होती है। लेकिन B में भी वंस आपका
जिगर सिकुड़ गया तो लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन है, बी की ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग होगी। अगर जब तक या तो आपका अगर जिगर नहीं सिकुड़ा हुआ, आपका सरफेस एंटीजन नहीं क्लियर होता, तब तक हम बी की ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखते हैं। ट्रीटमेंट रोकने का एक ही है कि आपका सरफेस एंटीजन क्लियर हो जाए, जो हम बेसिक स्क्रीनिंग बी और सी के टेस्ट कराते हैं, वो क्लियर हो जाए तो हम बी को जो है वो फिर मेडिसिन स्टॉप कर देते हैं। अगेन बी की मेडिसिन भी लाइफ लॉन्ग है, पेशेंट डिकम्पनसेट हो गया, सिरोटिक हो गया, लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन चलेंगी। कमिंग टुवर्ड द सी, जैसे मैंने पहले बताया कि सी में अगेन कंपनसेशन, डी कंपनसेशन, ठीक है। जो कंपनसेटेड पेशेंट हैं उनमें 3 महीने का हम इलाज देते हैं, जो थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो फ्री प्रोवाइड कर रही है हेपेटाइटिस सी का अच्छा, इलाज। ये तो बहुत महंगा इलाज हुआ करता था डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल ऐसे ही काफ़ी महंगा था, लेकिन थैंक्स टू अगेन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मतलब तहसीन के लायक है कि इतना महंगा इलाज जो है नाज़रीन वो अवाम को हेपेटाइटिस सी का सरकारी अस्पतालों में बिल्कुल मुफ्त फ्राहम किया जा रहा है, जो कि इस वक्त शायद यूरोप वगैरह में भी बहुत महंगा होगा। बिल्कुल और हमारे यहाँ पर बिल्कुल मुफ्त इलाज जो है वो हेपेटाइटिस सी का गोलियों की शक्ल में दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, एक गोली होती है या गवर्नमेंट स्प्लिट करके 2 गोलियों में देती है। नॉर्मल एक ही गोली आपने खानी है डेली शाम में। नॉर्मल पीपीआई से हम निकाल के मतलब 4-5 घंटे के डिफरेंस देते हैं, जैसे कोई मैदे की कैप्सूल ले रहे हैं तो क्योंकि एब्जॉर्प्शन कम करती है। तो उसमें होते हैं कि 3 मंथ का कंपनसेशन में हम कोर्स देते हैं और 6 मंथ विद एडेड विद एक और गोली हम एडेड रेबाविरिन ऐड करते हैं। डीकम्पनसेटेड पेशेंट में हम 6 मंथ का टोटल टेन्योर हम कोर्स करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आज से 25 साल पहले के अदाद-ओ-शुमार इस प्रोग्राम की तैयारी के लिए मैं देख रहा था, तो हमारे मुल्क में हेपेटाइटिस बी बहुत ज़्यादा था, सी कम था। 2001 में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जो है वो बच्चों का जो बुनियादी टीकों का कोर्स है उसके अंदर शामिल की गई। अब वही जो जनरेशन है वो अब शायद 25-26 साल की उम्र को पहुंच चुकी होगी जिनको फर्स्ट टाइम हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगी, और आज भी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लगा रही है। उसका कोई इम्पैक्ट देखने में आया कि हेपेटाइटिस बी कुछ कम हुआ है मुल्क में? अच्छा डॉक्टर आमिर, ऐसे है कि बी ऑलमोस्ट आप मेरा ख्याल है 1000 पेशेंट ले ना, एक रफ डेटा वैसे बता रही हो, तो उनमें से एक आध कोई बी निकलेगा, वो भी शायद ना निकले। ये तो बड़ी खुशहाल इतना बात है कम हो गया कि हमने सी काफी हमारी कंट्री में हद बहुत तक कंट्रोल कर लिया है। जी बिल्कुल ऐसे अगेन ईपीआई शेड्यूल जैसे आपने जिक्र किया, क्योंकि वो पेशेंट इम्यून चलते आ रहे हैं, अगर कभी वायरस अटैक भी करते हैं, इम्यूनिटी इज ऑलवेज एंटीबॉडीज आर देयर इन द बॉडी टू अटैक द वायरस, तो बी ना होने के बराबर है हमारी कंट्रीज में। अगेन मैं आपको रफ डेटा जो मैंने बताया कि मुश्किल से कोई ज्यादातर जो केसेस हैं हेपेटाइटिस सी के हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे, और इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी अभी? नहीं, सी की वैक्सीन नहीं है फिलहाल, इसीलिए तो हम मेडिकेशन से ट्रीट कर रहे हैं। बी का ये कि वैक्सीन है, 3 महीने का कोर्स होता है, 1 एंड 6 मंथ पे हम के डिफरेंस से हम लगवाते हैं, तो इसलिए पेशेंट मैक्सिमम इम्यून आते हैं और बी का इतना प्रेवलेंस नहीं है हमारी सोसाइटी में। देखें जी, ए बी सी ई भी हमने डिस्कस कर लिया, डी बीच में से क्यों स्किप हो रहा है, इसके ऊपर भी रोशनी डालें ना। अच्छा डी को हमेशा आगे चलने के लिए ना बी की ज़रूरत होती है, यानी उसे बी एज अ अपना होस्ट चाहिए कि मैं इसके ऊपर रख के अपना अटैक करूंगा, या तो वो को इन्फेक्शन होता है या सुपर इन्फेक्शन होता है। यानी कि जिसको बी होगा डी उसी को बीमार कर सकता है। हाँ जी ऐसे ही है, जिसको अगेन बता रही हूँ बी डी को बी चाहिए आगे चलने के लिए, ठीक है। तो उसमें ये कि जो है वो डी का ये होता है कि नॉर्मल बी और सी जो डी का को इन्फेक्शन है वो नॉर्मल बॉडी से क्लियर हो जाता है, लेकिन अगर हेपेटाइटिस डी अक्सर बी के पेशेंट आते हैं, कोई आ गया और वो बाबर उसका ALT रेज आ रहा है, जो जिगर के हम टेस्ट कराते हो बाबर रेज आ रहे हैं, तो हम उन्हें कहते हैं हम डी का भी साथ टेस्ट करा लें। तो डी का अगर 6 मंथ से ऊपर परसिस्टेंट तो हमको क्रॉनिक डी में ले जाते हैं। अब क्रॉनिक जैसे आपने टीकों का जिक्र किया, तो डी का जो तरीका इलाज है वो वही टीके हैं, इंटरफेरोन्स जो पहले ज़माने में लगते होते थे। डी का तरीका इलाज, साइड इफेक्ट्स भी होते हैं डॉक्टर साहब? साइड इफेक्ट हैं, लेकिन डी के जो इंटरफेरोन्स है वो वंस अ वीक जैसे सी के लगते होते थे, वंस अ वीक ही लगते हैं। ज़ाहिर है फिर हमने डी को क्लियर, लेकिन डी भी कम आ रहा होगा ना, जिससे आपने फरमाया कि डी को बी की जरूरत है। बिल्कुल, तो जब आपने बी को वैक्सीन से उसकी रोकथाम कर ली तो डी भी ऑटोमेटिकली कम हो गया होगा। बिल्कुल ऐसे वो थोड़ा बी एंड डी का को इन्फेक्शन अगर आप सिन साइड पे ज़्यादा चले जाए ना, तो सिन साइड पे ये ज़्यादा आपको मिलेगा बी और डी का को इन्फेक्शन। बी थोड़ा सिन में जैसे आपने पहले भी जिक्र किया कि ज़्यादा है जी, तो वहाँ ही पे आपको थोड़ा ये चीज़ें ज़्यादा मिलेगी को इन्फेक्शन। एक हेपेटाइटिस सी का पेशेंट है, उसको बी की भी इन्फेक्शन हो गई, तो उसका फिर क्या प्रोग्नोसिस है, क्या उसके लिए? नॉर्मल हम ये हमारा फिर तो 2 वायरस इकट्ठे हो गए ना, 2 दुश्मन एक ही वक्त आपके ऊपर हमलावर हो गए हैं, अब क्या होगा? अगर तो को इन्फेक्शन है ना, तो फिर तो हम अल्टरनेट सी की भी मेडिकेशन देते हैं और बी का भी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। अगेन क्राइटेरिया फुलफिल होगा तो हम बी की मेडिकेशन करेंगे, लेकिन नॉर्मली होता है कि जो सी के पेशेंट आते हैं हमारी ट्रीटमेंट में ऐड होता है कि बी की वैक्सीनेशन करानी है, क्योंकि सी की पेशेंट की इम्यूनिटी लो होगी तो बी अटैक होने का खतरा होता है, तो हम बी की वैक्सीनेशन करवाते हैं साथ सी के साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, वायरल हेपेटाइटिस पे काफ़ी सेहत हासिल गुफ्तगू हुई। आखिरी सवाल जो पब्लिक के जहन में भी होता है, कोई कहता है जी काला यरकान हो गया, कोई कहता है जी पीला यरकान, तो अवाम ने ये जो डेफिनेशन की हुई है इससे मुराद उनकी क्या होती है, कौन से वाला हेपेटाइटिस होता है?
ہم تو کالا یرکان سی کو کہتے ہیں اور پیلا بی کو کہتے ہیں. عوام اس سے الٹ چلتی ہے, ان کو لگتا ہے پیلا یرکان جو ہے وہ سی ہے. اچھا وہ اس سی طرح ہے. سے. ہاں جی. اچھا دوسرا ایک لوگوں میں یہ بھی تاثر پایا جاتا ہے, میں نے خود دیکھا ہے لوگوں کو کہ جناب کسی کو ہیپیٹائٹس بی ہے اور وہ ڈر کس بات سے رہا ہے کہ جی اب یہ بگڑ کے سی ہو جائے گا اور پھر اس سے بگڑے گا تو ڈی ہو جائے گا. تو کیا ایک سے دوسرے میں بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے یا الگ الگ بیماریاں ہیں, یہ الگ الگ وائرسز ہیں؟ دیکھیں بی سی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جیسے ہم نے سورس آف ٹرانسمیشن کا پہلے بھی ذکر کیا, تو بی یا سی کسی بھی پیشنٹ کو انہیلدی پریکٹس سے ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے. دیکھیں وہ تو ٹرانسفر ہوا نا, وہ تو وائرس الگ سے آیا ہے. سوال یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو بی کی ہی انفیکشن ہے, لیکن اگر میں نے علاج نہ کرایا تو سی میں کنورٹ ہو جائے گی. نہیں, کنورژن نہیں ہوتی. بی ایک الگ وائرس ہے, سی ایک الگ وائرس ہے, کنورژن کبھی بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, بی اور سی ایک الگ الگ وائرس ہیں. بس یہ لوگوں کی غلط فہمی میں دور کرنا چاہ رہا تھا اس سوال کے ذریعے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اب ہم آتے ہیں, ہم نے پروٹوزوا بھی ڈسکس کر لیے, ہم نے پیٹ کے کیڑے بھی تھوڑے بہت ڈسکس کیے, اور وائرس کے اوپر ہم نے بڑی زیادہ تفصیلی گفتگو کی. اب ہم آتے ہیں بیکٹیریل انفیکشنز کی طرف. آپ کے پریکٹس میں کون کون سے معدے, جگر اور جو ہماری آنتیں ہیں اس کے بیکٹیریا سے ہونے والی انفیکشنز آ رہی ہوتی ہیں؟ اچھا, بیکٹیریل انفیکشن تھوڑا سا ہم کیونکہ اب گرمیاں آ رہی ہیں آگے, تو گرمیوں کی طرف جائیں تو ٹائیفائڈ آپ کے پاس موسٹ کامن جو ہے نا وہ چل رہا ہوتا ہے. کالرا, ٹائیفائڈ, ڈائسینٹری, یہ تین چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. دین پیٹ کے انفیکشن کی طرف آئیں تو ایچ پائلورائی ہماری کمیونٹی میں بہت زیادہ پریولنٹ ہے. تو ایچ پائلورائی جس بندے کا کروائیں شاید وہ پازیٹیو ہی آئے. بس ایسے ہی ہے. جی. تو اس میں کیا, اس میں اب ہم فردن دیکھ لیتے ہیں نا کہ کالرا کی اگر مثال لیں تو کالرا کی کیا علامات ہوں گی, ٹائیفائڈ, ان میں سے زیادہ سیریس نیچر کی کون سی انفیکشن ہو سکتی ہے؟ دیکھیں کوئی بھی انفیکشن جیسے ٹائیفائڈ ہے, کولرا, ایک باری پیشنٹ ڈی ہائیڈریٹ ہو گیا, ڈی ہائیڈریشن میں چلا گیا, ملٹی آرگن فیلئر میں جائے گا تو ڈیتھ. اور کولرا اور یہ زیادہ جو بہت زیادہ ڈی ہائیڈریشن جو ہے نا, ان میں چائلڈ گروپ زیادہ آتا ہے. ٹائیفائڈ ہو جائے بچوں میں بہت زیادہ ہے. ڈیتھ ریشو جو ہے وہ بچوں میں بہت زیادہ ہے ان کی. تو آپ نے پیشنٹ کو بیسیکلی ڈی ہائیڈریشن سے پریونٹ کرنا ہے, یہ بیسک رول ہوتا ہے ان کے اندر. یعنی کہ کم از کم آئی وی ڈرپس جہاں سے کہیں سے بھی موقع ملے تو کم از کم ڈرپس لگوا کر یا او آر ایس جو ہم پلاتے ہیں اس سے کافی نقصان ہونے سے بچ سکتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو بڑا بخار یا ٹائیفائڈ یا میادی بخار بھی ہم اس کو اردو میں کہتے ہیں, اس کی بھی ذرا علامات بھی بتا دیں لوگوں کو, تاکہ لوگ جس طرح گرمیاں آنے والی ہیں تو اس کا ایک دم تناسب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے گرمیوں میں. اچھا, ٹائیفائڈ کا بھی یہی ہے کہ ٹائیفائڈ کی اگین فیکل اورل ٹرانسمیشن ہے. ٹھیک ہے, اسٹریٹ فوڈ بہت بڑھ جاتا ہے گرمیوں میں. فالودہ, گنے کے جوس آپ کے ہو گئے, اسٹریٹ فوڈ جتنے آپ دہی بلے کھا رہے ہیں, چنا چاٹ, تو اگین فیکل اورل ٹرانسمیشن ہے. ٹھیک ہے, اب پیشنٹ آپ کے پاس کیسے پریزنٹ کرتا ہے؟ پیشنٹ آپ کے ساتھ لائکلی ابڈومنل پین کے ساتھ آ سکتا ہے, ڈائریا کے ساتھ آ سکتا ہے, کانسٹیپیشن کے ساتھ آ سکتا ہے, بلڈی ڈائریا, کچھ کیسز بہت ریئر ہے لیکن ہو سکتا ہے. پیشنٹ آپ کے ساتھ ہائی گریڈ فیور کے ساتھ پریزنٹ آئے گا. ٹائیفائڈ کا فیور جو ہوتا ہے نا وہ اسٹیپ لیڈر فیور سے ہم کہتے ہیں. اب اسٹیپ لیڈر فیور یہ کہ پیشنٹ کو صبح سے بخار شروع ہوگا اور آہستہ 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 بڑھے گا, شام میں ہو سکتا ہے 104-6 ہائی گریڈ فیور اسٹارٹ ہو جائے پیشنٹ کو. تو بیسیکلی اس کا اسٹیپ لیڈر فیور ہوتا ہے جس سے ہم اس کو باقی بیکٹیریل انفیکشن سے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. تو یہ وہ علامات ہیں جن کے ساتھ پیشنٹ آپ کو پریزنٹ کرتا ہے بیسیکلی ٹائیفائڈ کے ساتھ. اچھا, اور رات کو ٹھیک ہو جاتا ہے, پھر صبح پھر دوبارہ بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایسا بخار جو روز صبح کم ہو اور لیکن ایسے ایسا دن چڑھنے کے ساتھ وہ بڑھنا شروع ہو جائے تو وہ ایک واضح علامت ہے کہ یہ ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے. اور دوسری علامات تو آپ نے بتائیں کہ کچھ پیشنٹ میں آپ کو قبض کی شکایت وہ کریں گے, کچھ میں لوز موشن ہوں گے اور خون بھی آ سکتا ہے اس میں. اچھا, اس کی ایکسٹریم کمپلیکیشن کیا ہو سکتی ہے؟ وہ سنا ہے کوئی آنت وغیرہ بھی پھٹ جاتی ہے ڈاکٹر صاحب, اس میں وہ کیا ہوتا ہے؟ ایسے یہ ہوتا ہے کہ ٹائیفائڈ کے اندر نا آپ کی جو بڑی آنت ہوتی ہے بالکل پیپر تھننس ہوتی ہے, مطلب پیپر لے لیں اتنی سی تھننس اسٹارٹ ہو جاتی ہے. نارمل آپ کی آنت کافی تھک ہوتی ہے, تو اس میں یہ کہ گٹ پرفوریشن کے چانسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ جراثیم وہاں پر موجود ہیں آنتوں کے اندر, وہ السر کر رہے ہیں اور وہ کھا رہے ہیں وہاں سے اس جگہ کو. جی جی اور وہ سوراخ بھی کر سکتے ہیں. ہاں جی, گٹ پرفوریشن کا یہ ہے کہ وہاں پہ آنت میں سوراخ ہو گیا, آپ کی گٹ, آپ کا آنت پھٹ جاتی ہے اس جگہ سے. ٹھیک ہے, اور ٹائیفائڈ کی میجر کمپلیکیشن یہ ہو سکتی ہے کہ پیشنٹ سیپسس میں جا سکتا ہے, ملٹی آرگن فیلئر میں جاتا ہے. ایک ہوتا ہے ٹائیفائڈ انکیفلائٹس, ہم ان کو بولتے ہیں, آپ کے دماغ پر ٹائیفائڈ اثر کرتا ہے. ٹائیفائڈ اگین آپ کی باڈی ہیڈ ٹو ٹو کسی بھی جگہ پہ افیکٹ کر سکتا ہے. اور اس کے علاوہ اگین ملٹی آرگن فیلئر میں گردے افیکٹ ہوں گے, پیشنٹ بہت زیادہ ڈی ہائیڈریٹ ہو گیا, تو یہ ساری وہ کمپلیکیشن ہے جس کے ساتھ آپ کے پیشنٹ جو ہے وہ مزید پیچیدگی میں ٹائیفائڈ کی وجہ سے جا سکتا ہے, بر وقت نہ علاج ہونے کی وجہ سے. اب دیکھیے جو علامات آپ نے بتائیں وہ تو بڑی جنرل قسم کی ہیں, لوگ اتنا سیریس بھی نہیں لیتے. کئی دفعہ ہلکا پھلکا لوز موشن ہوا یا قبض ہوئی, بخار کو بھی لوگ اتنے لفٹ نہیں کراتے, 2 پیراسیٹامول کی گولیاں کھائیں اور بخار سیٹل ہو گیا. اور بر وقت تشخیص آئی ایم شیور کہ اتنی زیادہ اس ملک میں نہیں ہوتی. پھر لوگوں کے معاشی مسائل بھی ہوتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جانا کئی دفعہ افورڈ نہیں کر رہا ہوتا مریض کو.
تو اس کو جو آپ کے پاس پیشنٹ آتا ہے اور جس میں یہ علامات ہوں، اسٹیپ لیڈر فیور جس سے آپ نے بتایا ہو اور دوسری علامات نظر آ رہی ہیں، تو اس میں پھر کنفرم کرنے کے لیے ہم ٹیسٹ کیا کرتے ہیں اس میں؟ اچھا، کنفرمیشن ٹیسٹ نارمل جو ہم جیسے ہم گولڈ اسٹینڈرڈ ایک ٹیسٹ کہتے ہیں، وہ ہمارا بلڈ یا یورین کلچر اسٹول یا بلڈ کلچر ہوتا ہے، جو کہ ہم سیکنڈ ویک کے اندر کراتے ہیں. خون یا پخانے کے ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ گولڈ اسٹینڈرڈ. لیکن جیسے ہمارے گلی محلوں میں ٹائیفائڈ، ہربیڈال ہر بندے کا پازیٹیو آ رہا ہوتا ہے، تو یہ اوتھینٹک ٹیسٹ نہیں ہے، فالس پازیٹیو، یعنی مجھے نہیں بھی ہوگا تو میرا پازیٹیو آ جائے گا، تو وہ پھر مس یوز آف اینٹی بایوٹک ہوتا ہے اس میں اندر. ٹھیک ہے، تو یہ بیسک اوتھینٹک ٹیسٹ جو ہے اگین کلچر بلڈ اینڈ یور اسٹول کلچر ہے بیسیکلی آن سیکنڈ ویک. اچھا، ٹائیفائڈ کے ڈاکٹر صاحبہ کوئی اعداد و شمار ہیں ہمارے ملک میں کہ کتنے مطلب فیصد ہماری عوام میں ہر سال ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے؟ آپ نے بچوں کا ذکر کیا نا کہ بچوں میں زیادہ ہوتا ہے، تو کوئی اسٹیٹس وغیرہ ہیں اس وقت ہمارے پاس؟ اسٹیٹس میں یہ ہے کہ موسٹ کامن جو افیکٹڈ ہے نا وہ ہمارے بچے ہیں. آلموسٹ 1 لاکھ کا اگر پیشنٹ ڈیٹا نکالیں تو 700+ کیسز آپ کے پاس 1 لاکھ میں بچوں کے آئیں گے. دین ہم کمنگ ٹورڈز ایڈلٹ، جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ کلچر ہم کراتے ہیں، جو کلچر پازیٹیو ہے نا ان میں سے لاکھ میں سے میکسیمم 150 سے 170 مریض پازیٹیو افیکٹ ہو رہا ہوگا. لیکن اگین کمنگ ٹورڈز جو ہمارے پاس سیرولوجیکل ٹیسٹ جیسے وڈال ٹیسٹ یا ٹائیفائڈ ہم کرا رہے ہیں اور فالس نیگیٹو آ رہے ہیں، ان کا اعداد و شمار یہ ہے کہ لاکھ میں سے میکسیمم 700 سے 800 مریض پازیٹیو آ رہا ہوتا ہے ہر لاکھ کے پیچھے. تو یہ تھوڑا سا ٹیسٹ بیس جو ہے وہ انسیڈنس جو ہمارے ملک میں ہے وہ ہے. تو ٹائیفائڈ کے ایک پیشنٹ کا کوئی علاج ہم کیا کرتے ہیں اس کے علاج، اور کتنی دورانیہ ہوتا ہے اس علاج کا، یہ بھی ذرا بتا دیجیے. ٹائیفائڈ کا پیشنٹ کا سب سے پہلے تو آپ نے ہائیڈریشن مینٹین کرنی ہے. موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از اینٹی بایوٹک. اینٹی بایوٹکس ہم کورس دیتے ہیں جس میں ہم فلوروکوینول دے سکتے ہیں، ہم سیفیلوسپورین 3rd جنریشن سیفیلوسپورین جنہیں ہم کہتے ہیں وہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور 7 to 10 days کا ایٹ لیسٹ اس کا ہم اینٹی بایوٹک کورس دیتے ہیں. بیسک کسی کا پیٹ کا درد ہے تو پیٹ کے درد کے لیے ہم دے دیں گے، کوئی وامٹنگ ہو رہی ہے تو وامٹنگ کے لیے یعنی کہ جو علامات ہیں ان کے لیے اکارڈنگ ٹو دا سمپٹم ٹریٹمنٹ وہ الگ ٹریٹمنٹ ہوگا. ہاں جی. اور جو اس کی بنیاد ہے جو جراثیم ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اینٹی بایوٹکس مختلف اقسام کی اویلیبل ہیں جو دی جاتی ہیں، اور یہ 7 سے 10 دن کا کورس ہوتا ہے. جی 7 سے 10 دن کا. تو اس میں کوئی ویکنیس وغیرہ بھی پیشنٹ کو بعد میں پھر ہوتی ہے؟ سنا ہے کہ ٹائیفائڈ کے کیس میں تو آلموسٹ 1 مہینہ لگ جاتا ہے 100% ریکور ہونے میں. ہاں ڈیفینیٹلی، کوئی بھی وائرل النس ہے، کوئی بھی بیکٹیریل النس ہے یا کوئی بھی النس ہے، اس کے بعد ہر پیشنٹ کو پوسٹ النس جو ہے ویکنیس ہوتی ہے، تو اٹ ٹیک ٹائم ٹو ریکور. تو یہ ہوتا ہے اس میں اپنا آپ کھانا پینا اچھا رکھیں، ہائیڈریشن اچھی مینٹین کریں تو اٹ بی فائن. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں ٹائیفائڈ کے میں ایک اسٹڈی پڑھ رہا تھا جس کا لب لباب یہ تھا کہ ٹائیفائڈ کے کیس میں اتنی زیادہ اینٹی بایوٹک اتنی زیادہ مقدار میں اور اتنے لمبے عرصے تک عطائی حضرات استعمال کر لیتے ہیں کہ وہ کام کرنا بند کر جاتی ہیں. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اس میں ڈاکٹر عامر موسٹ امپورٹنٹ جو تھنگ ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ ٹائیفائڈ آ گیا اب ہمارے ملک میں. اب کیوں آ گیا؟ ہر گلی محلے میں ہر ڈاکٹر ہر پیشنٹ کو ہوئے گا جس کو گرمیوں میں کوئی موشن ہو گئے یا بخار ہے، کہے گا آپ کو ٹائیفائڈ ہے. بغیر ٹیسٹ کیا آپ اینٹی بایوٹک اسٹارٹ کر دیتے ہیں. اب وہ پیشنٹ کو ٹائیفائڈ ہے یا نہیں ہے، رسپانس دے گا یا نہیں، اینٹی بایوٹک ریزسٹنس اسٹارٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، بیکٹیریا جو ہیں وہ ریزسٹنس شو کرنا شروع کر دیتے ہیں اینٹی بایوٹک سے. تو اسے ہم کہتے ہیں ملٹی ڈرگ ریزسٹنس ٹائیفائڈ. ٹھیک ہے، اب ملٹی ڈرگ ریزسٹنس سے ٹائیفائڈ سے کیونکہ ہر گلی محلے میں اینٹی بایوٹک ہر بیماری کے لیے اینٹی بایوٹکس ہو رہی تھے، بیکٹیریا ریزسٹنس ہو گئے. اس کے بعد ایک نیو ٹرمینالوجی جو آج کل ایکسٹینسو ڈرگ ریزسٹنٹ ٹائیفائڈ کی بھی ٹرمینالوجی یوز ہو گئی ہے کہ اتنی ایکسٹینسو ان اینٹی بایوٹک سے بھی ریزسٹنس ہے کہ پیشنٹ ملٹیپل اینٹی بایوٹک کو بھی نہیں رسپانس کرتا. پھر الٹیمیٹلی وی ہیو ٹو لینڈ آن براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹکس. تو یہ بہت المیہ ہے ہمارے ملک کے اندر کہ ہر گلی محلے میں ہر بخار کو ٹائیفائڈ بنا کے ٹریٹ کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اینٹی بایوٹک ریزسٹنس آ رہی ہے. اچھا، ایک اور ڈاکٹر صاحبہ جو ہمارے عوام بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک پیشنٹ آیا، ٹائیفائڈ آپ نے ڈائگنوز کر لیا، آپ نے XYZ اینٹی بایوٹک لکھ دیا اور اسے کہا کہ جی آپ 7 سے 10 دن تک استعمال کریں. اب ہوگا کیا؟ وہ ٹھیک بھی ہو گیا. اب اس کے ہمسائے میں کسی کو، اس کی فیملی میں کسی کو اسی طرح کے سمٹمز آئے اور لوز موشن آئے، قبض ہو گئی، بخار ہونا شروع ہوا، تو اس نے کہا جی ڈاکٹر صاحب سے میں یہ نسخہ لکھوا کر لگایا تھا تو اب یہ اینٹی بایوٹک استعمال کریں. یہ ٹرینڈ کتنا ڈینجرس ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ تو پھر اگین میں آپ کو بتا رہی ہوں ہم ملٹی ڈرگ ریزسٹنس کی طرف جا رہے ہیں جو کہ آفیشیلی پاکستان میں اب بہت زیادہ ہو چکی ہے. ایک پاس آن کرے گا دوسرے سے ہم کہتے ہیں مس یوز آف اینٹی بایوٹک. ٹھیک ہے، اوور یوز اینڈ مس یوز آف اینٹی بایوٹک. ڈیفینیٹلی یہ جتنا بڑھتا جائے گا آپ کے پیشنٹ ریزسٹنٹ، آپ بیسک اینٹی بایوٹک کو آپ نان رسپونڈر ہیں تو ہمیں ڈیفینیٹلی ہائی لیول آف اینٹی بایوٹکس پہ جانا پڑے گا. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ جو ہے اینٹی بایوٹک ریزسٹنس آ رہی ہے ہماری کمیونٹی کے اندر اور کافی زیادہ ڈاکومنٹ ہو رہی ہے. آج سے 25 سال پہلے تو مجھے یاد ہے اچھی طرح جب میں ہاؤس آف کر رہا تھا تو ہم ایک ڈرگ دیتے تھے اور اسی سے پیشنٹ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا.
لیکن اب جو آپ حالات بتا رہی ہیں کہ یہ اینٹی بائیوٹکس اپنا اثر ختم کرنا شروع کر گئی ہیں، تو مجھے خوف یہ ہے کہ ایک وقت ایسا نہ آ جائے کہ ٹائیفائڈ کے مریض ہوں اور تمام اینٹی بائیوٹکس کارگر ثابت نہ ہوں. ہو سکتا ہے ویسے یہ بھی. وی آر نیئر ٹو اٹ. ناظرین، ڈاکٹر بنش حسن کے ساتھ گفتگو جاری ہے. یہاں پر وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. اچھا ڈاکٹر صاحب، وقفے پہ جانے سے پہلے آپ ٹائیفائڈ کا بتا رہی تھیں کہ اب اس کی ہم پریونشن پہ اگر تھوڑا بات کرنا چاہیں کہ کس طریقے سے ہم بچوں میں چونکہ زیادہ ہو رہا ہے تو اپنی نئی نسل کو ہم کس طریقے سے ٹائیفائڈ سے بچا سکتے ہیں، وہ جنرل پرنسپلس کیا ہے؟ اچھا، جنرل پرنسپل یہ ہے کہ ایک تو پراپر ہائیجین مینٹین کرنا. دیکھیں وہ تو جی صفائی نصف ایمان ہے اس ملک میں، لیکن انفارچونیٹلی وہ نصف ایمان مجھے کہیں نظر نہیں آتا. صحیح ہے. ہاتھ اپنے واش روم یوز کرنے سے پہلے، کھانا کھانے سے پہلے آپ نے دھونے ہیں، موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر. دین ٹائیفائڈ پھیلتا کیسے؟ یہ پراپر سیویج ڈسپوزل نہیں ہوتا ہمارے ملک میں. نالیوں کا نظام، نکاسی کا یہ جو نظام ہے یہ بہت برا ہے، جس کی وجہ سے وہ. اور ایک اور ڈاکٹر صاحبہ بڑا یہاں پر آپ کی بات سیکنڈ کروں گا کہ بہت پچھلے کچھ سالوں میں جب اربنائزیشن بہت بڑھ گئی ہے، شہری آبادی بہت بڑی ہے، کہ جو زمین کے زیر زمین جو پانی ہے وہ اور سیوریج کی لائنز یہ سائڈ بائی سائڈ چل رہی ہوتی ہیں، اور اگر وہاں سے جو گندے نالے کا جو پانی ہے وہ آپ کی کلین واٹر کی سپلائی کے ساتھ مکس ہو گیا تو اس سے بھی یہ اب پیشنٹ جتنی مرضی احتیاط کر لے، لیکن اب اس کے نلکے میں پانی ہی اس طرح کا آ رہا ہے، اس صورت میں کیا کرے وہ؟ اس میں یہ کہ آپ فلٹر واٹر یوز کریں، آپ بوائلڈ واٹر یوز کریں، آپ کلورینیٹڈ واٹر جو گولیاں ملتی ہیں پانی پیوریفائی کرنے کے لیے، یہ تین بیسیکلی پائپ کی ایجنگ کی وجہ سے وہ لیکیج ہے، سیپیج کا پانی مکس ہو رہا ہے جس طرح آپ نے بتایا. ہاں جی، تو یہ تین ہمارے پاس آپشن ہے، بوائلڈ، فلٹر یا کلورینیٹڈ واٹر آپ یوز کریں. ٹھیک ہے. پانی کا اپنے ہاتھوں کی صفائی ستھرائی، سیپیج کا نظام آپ پراپر اپنا وہ ہائیجینک کریں. دین لوکل وینڈور ایٹنگ جو ہیں وہ فوڈ ہینڈلنگ ہے، وہ ہاتھ دھو کے جو ہے کھانا وغیرہ جو بھی فوڈ اسٹریٹ ہے وہ ہینڈل کریں. تو یہ بیسک چیزیں ہیں. دین کمنگ ٹورڈ دا تھوڑا پرماننٹ، آپ کے پاس ویکسینیشن ہے ٹائیفائڈ کے لیے، ویکسین ہے جو کہ 3 ایئرس تک افیکٹو ہوتی ہے. تو یہ ہے ہمارے پاس بیسیکلی پریکاشنری میئرز ٹائیفائڈ سے بچنے کے لیے. اچھا، ایک ویکسین جو ہے ایک ٹیکہ وہ 3 سال کا تحفظ دیتا ہے. ہاں جی. تو یہ پرائیویٹلی اویلیبل ہے یا سرکاری سطح پہ بھی لوگوں کو پرووائڈ جی سرکاری سطح پہ بھی اب بچوں کے جیسے EPI شیڈیول میں بھی یہ ایڈ آن جو ہو چکی ہے گورنمنٹ کی طرف سے. اچھا، بچوں کے بنیادی کورس میں بھی شامل ہو گئی ہے. یہ تو بہت اچھی خوشائند بات ہے کہ گورنمنٹ نے ناظرین ٹائیفائڈ یا میادی بخار، بڑا بخار بھی اس کو کہتے ہیں، اس کی ویکسین بالکل مفت سرکاری ہسپتالوں میں اویلیبل ہے. اور یہاں پر اگین گورنمنٹ آف پاکستان کی میں تعریف کرنا چاہوں گا کہ آہستہ آہستہ دیکھیں اتنی جو امپورٹنٹ ویکسینز ہیں وہ ہمارے EPI شیڈول میں جو ہیں وہ انٹر ہوتی جا رہی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی دیکھا گیا کہ اب پریکٹیکل امپلیکیشن کی بات آپ سے کروں گا کہ لوگ ریڈی والے سے پھل لیتے ہیں، آتے ساتھ اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں. اب کون سے ایسے پھل ہیں جن کو کھانے سے پہلے دھونا لازمی ہوتا ہے، اور کون سے ایسے پھل ہیں جس کو بغیر دھوئے بھی کھائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں؟ ڈیفینیٹلی سب سے پہلے تو چھلکے والے پھل ہیں جن کو آپ اتار کے کھا لیں تو ان کو تو دھونے کی ضرورت نہیں ہے. باقی جو بھی پھل سبزیاں ہیں، موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از ان کو پہلے آپ نے واش کرنا ہے، پراپر واش کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے یوز کرنا ہے. کیونکہ اوبیسلی آپ کو نہیں پتا کس ہاتھ سے کس نے کیا اٹھایا، کتنا کنٹامنیٹڈ ہینڈ تھے جن سے ہینڈلنگ ہوئی ہے. تو پراپر واشنگ جو ہے ویجیٹیبل فروٹس کی ہر کی ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، پچھلی گفتگو میں آپ نے ایک ایچ پائلوری، میں چاہ رہا ہوں کوئی جراثیم بچ کے نہ جائے. جی 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 تو ایچ پائلوری کے اوپر بھی تھوڑی گفتگو کر لیتے ہیں. یہ کس قسم کا جراثیم ہے؟ آتا تو اسی طریقے سے ہے جس طرح سے ٹائیفائڈ کا آ رہا ہے، یا ہیپیٹائٹس اے پھیل رہا ہے یا ای پھیل رہا ہے. وہ تو اب عوام الناس کو کافی حد تک پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ آلودہ پانی سے اور کھانے پینے کی چیزوں سے یہ پھیل رہا ہوتا ہے. اب یہ کتنا کامن ہے ہمارے ملک میں، اور اس کی کوئی ایسوسیشن ہے کہ کوئی اور بھی معدے کے یا جگر کے کوئی امراض کرتا ہو؟ ایچ پائلوری انفیکشن کی بات کر رہا ہوں. اچھا، ایچ پائلوری جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اگین وہی فیکل اورل ٹرانسمیشن آپ ہر پبلک اویئرنیس میں آپ بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، پروگرام میں. تو فیکل اورل ٹرانسمیشن ہے. کلینکل تو یہ کہ اسٹمک اپسیٹ کرتا ہے. اکثر پیشنٹ پریزنٹ ہوں گے، اچھا پیٹ میں بلاٹنگ ہے، گیس ہے یا ریفلکس ہوتا ہے ہمیں.
تو آپ نے مزید اس کی کمپلیکیشن پوچھی ہیں تو اس میں یہ کہ میدے کا السر کر سکتا ہے, السر بھی کر دیتا ہے جی, گیسٹرائٹس جس جگر سوری میدے کی انفلیمیشن کر سکتا ہے جسے ہم کہتے ہیں, السر کر سکتا ہے, ہیمریج کر سکتا ہے, بلیڈنگ کر سکتا ہے, خدا نہ خواستہ بہت لانگ ٹرم میں ہم آگے جائیں تو یہ خدا نہ خواستہ میدے کا کینسر بھی کر سکتا ہے. ایچ اچھا, اور یہ کافی عام ہے ہمارے اس میں؟ جی, سوسائٹی میں ہمارے آلموسٹ 50 to 60% جو ہے ہماری پاپولیشن از افیکٹڈ ود ایچ پائلوری انفیکشن. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو میدے کی تیزابیت سے ریلیٹڈ جو اب آپ نے ذکر کر ہی دیا اس کا, چلیں اس کے اوپر بھی تھوڑا سا آپ سے سوال پوچھ لیتے ہیں کہ میدے کی تیزابیت کی وجہ سے ہونے والے جو السرز ہیں یہ ہمارے نظام ہضم کے کون کون سے حصوں میں عام طور پہ پائے جاتے ہیں؟ ہم اس کو کس طرح ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں کہ جناب یہ فلاں السر ہے تو یہ فلاں السر ہے؟ کیونکہ پیپٹک السر, ڈیوڈینل السر, گیسٹرک السر, یہ ٹرم لوگوں کو بھی اب پتہ ہے, انٹرنیٹ کے اوپر لوگ دیتے ہیں, ایون گرڈ کا بھی پتہ ہے, گیسٹرو اسوفیجیل ریفلیکس ڈیزیز. تو اب آپ کے پاس کس قسم کے پیشنٹ زیادہ آ رہے ہیں؟ گرڈ والے زیادہ آ رہے ہیں, ڈسپیپسیا والے آ رہے ہیں, کون سے پیشنٹ زیادہ آ رہے ہیں؟ اچھا ڈاکٹر عامر, آپ کو پتہ ہے کہ جیسے پی پی آئی جسے پروٹون پمپ انہیبیٹر کی بہت زیادہ یوز ہے, ہر پیشنٹ جس کو میدے کی تیزابیت ہے پی پی آئی کھا وہ لیتا تو خود ہے, بھی اب لے لیتے ہیں, وہی کہتے ہیں گھر سے کھا کر آتے ہیں اور پیشنٹ لانگ ٹرم لے اچھا آپ رہے کے پاس ہوتے ہیں. کھانے کے بعد آتے ہیں؟ ہاں جی, کھانے کے بعد آتے ہیں جب ان کو افیکٹ نہیں ہوتا, جیسے میں نے اگین اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کا پوچھا, اب تو پی پی آئی ریزسٹنس بھی اسٹارٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, تو پیشنٹ کھا کر گوگل آتے ہیں. ڈاکٹر ہمارے مریض آنے سے پہلے اب موبائل فون تو ہر ایک کے ہاتھ میں ہے, وہ تھوڑی بہت ریسرچ کر کے آتے ہیں اور وہ ڈاکٹر کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب میں یہ پہلے ٹریٹمنٹ لے آیا ہوں, اب آپ بتائیں نہیں ٹھیک ہو رہا کیا کروں. ہاں, تو ایسے پیشنٹ جو مطلب یہ کھا کر آتے ہیں, پی پی آئی وغیرہ کھا کر آ رہے ہیں. اب یہ جیسے آپ نے گرڈ اور ڈسپیپسیا کا جو ہے نا ہمارے ملک میں, کیونکہ پی پی آئی پیشنٹ بہت لے چکتے ہیں تو ریفلکس پیشنٹ کو نہیں ہوتا, ریفلکس والے پیشنٹ اب بہت کم ہو گئے. ریفلکس میں وہ جو کھٹی ڈکاریں اور وہ جو اوپر خوراک کی نالی میں آ جاتا ہے تیزابی پانی آتا ہے تو منہ کی طرف لوگوں کا آتا ہے. اب یہ والا کیونکہ سلسلہ بہت کم ہو گیا کیونکہ لوگ آلریڈی پی پی آئی کھا کر آ رہے ہوتے ہیں تو ان کو تیزابیت فیل نہیں ہوتی. ہمارے پاس اب جو میجر پاپولیشن ایٹ رسک ہے نا وہ ڈسپیپسیا ہے. ڈسپیپسیا کے اندر ہمارے پاس ایک ڈسٹریس سنڈروم ہوتا ہے اور ایک ایپیگیسٹرک پین سنڈروم ہوتا ہے, اس کو دو میں ہم کوانٹیفائی کرتے ہیں. تو اب ہماری پاپولیشن جو 80 to 90% ہے وہ اپسیٹ اسٹمک جسے ہم ڈسپیپسیا کہتے ہیں اس کے ساتھ پریزنٹ کر رہی ہے, جس کے اندر پیشنٹ کو بلاٹنگ ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں گیس ہے, بار بار کھٹے ڈکار آتے ہیں, بھاری پن ہوتا ہے میدے کے اندر. کھانا کھانے کے بعد پیشنٹ کو کہے گا کہ مجھے میرا دل خراب ہوتا ہے, پیشنٹ کہے گا میرے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے یا پٹھوں کا کھچاؤ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ سارے ڈسپیپٹک سمٹم ہیں جن کے ساتھ ہماری عوام زیادہ پریزنٹ کر رہی ہے. اب ریفلکس جو ڈیزیز ہے ہماری کمیونٹی میں بہت کم ہو گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ صرف یہ جو میدے کا السر ہے اور آنتوں کا السر ہے یہ زیادہ لوگوں میں اب رپورٹ ہو رہا ہے. اچھا, علامات سے پتہ چل جاتا ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ جو السر ہے وہ میدے کے اندر ہے یا آنتوں کے اندر ہے, کچھ فرق ہوتا ہے علامات میں بھی؟ ہاں جی, جو میدے کا السر ہے جیسے پیشنٹ آپ کے پاس آئے گا اور کہے گا میں کھانا کھاتا ہوں تو مجھے نا جو ہے کھانا کھانے کے بعد پین مزید سٹارٹ ہو جاتا ہے, تو کھانا کھانے کے بعد تو یہ ہم ہوتا ہے میدے کا السر. لیکن اگر ایک پیشنٹ آپ کے پاس آیا اور وہ آپ کو یہ کہتا ہے میں کھانا کھاتا ہوں تو مجھے اور بھوک لگتی ہے, میرا دل کرتا ہے میں اور کھانا کھاؤں, اور اس کھانے کے بعد میرا اسٹمک کا پین ریلیف ہو جاتا ہے, تو یہ نارمل ڈیوڈنل السرز کے اندر ہوتا ہے. یہ بڑی اہم بات آپ نے بتائی کہ صرف اتنی چھوٹی سی بات سے آپ کو پتہ چلا سکتے ہیں کہ السر جو ہے وہ میدے میں ہے یا آنتوں میں ہے. یعنی کہ جو میدے کا السر ہے اس صورت میں جب وہ جیسے کھانا کھائے گا تو وہ بگڑ جائے گا درد, اسی طرح ہی ہے. جی جی بالکل. اور جو اگر آنتوں میں السر ہے تو جب وہ خالی پیٹ ہوگا تو اس کی طبیعت خراب ہوگی, جب کچھ کھائے گا تو افاقہ ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس سے آپ پتہ چلا لیتی ہیں. ہاں جی, چلیں اب سے ناظرین نارمل تو انڈوسکوپی کے ذریعے ہی السر آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے, لیکن یہ کچھ کلینکل ہسٹری بیس چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ان کے اوپر ہمیں تھوڑا آئیڈیا ہو جاتا ہے ڈیوڈنل السر ہے یا گیسٹرک السر ہے. چلیں عوام کو بھی تھوڑی بہت تو چلیں اس ساتھ آپ کی پریزنس کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ اویئرنیس آ جائے گی کہ کس طرح سے ڈفرینشیٹ کرنا ہے مختلف اقسام کے السر کو. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اب اس میں ہمارا انفیکشنز میں اور کوئی ایسی انفیکشن جو ہم نے ابھی مس کر دی ہو, کوئی ایسی ہے؟ میرا تو خیال ہے آلموسٹ کور ہو گیا, زیادہ تو خیر یہی ہے. دیکھیں ہیضے پہ ہم نے بات کر لی, ہم نے ٹائیفائڈ پہ بات کی, ہم نے کولرا کے اوپر بات کی, ہیپیٹائٹس کی تمام اقسام ہم نے ڈسکس کر لیں. اچھا, اب یہ جو اس وقت جو زیادہ تشویشناک بات جو آپ نے بتائی ہے نا وہ ہے AMR, اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس. تو اس میں عوام الناس کو کیا آپ مطلب کہنا چاہیں گے اس بارے میں کہ وہ کوئی بھی بیماری ہوتی ہے تو اینٹی بایوٹک کا استعمال جو ہے وہ کس طریقے سے کریں؟ مطلب لوگ ڈاکٹر کے پاس جا بھی نہیں سکتے, کئی لوگ ایسے اتنے غریب ہوتے ہیں کہ نہیں جا پاتے, کیا کرنا چاہیے ان کو؟ ایک تو ہے AMR جو ہے اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس بڑھ کیوں رہی ہے, کیونکہ ہمارے مریضوں کو کچھ بھی مسئلہ ہوتا ہے کویکس کے پاس چلے جائیں گے یا ایون فارمیسیز پہ جائیں گے اور وہاں پہ جو فارماسسٹ ہوتا ہے کہتا ہے فلانی دوائی کھا لیں,
ٹھیک ہے. اب وہ پیشنٹ وہ مس یوز میں آتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو اچھا کھانا گلا خراب ہے یہ کھا لیں, پیٹ خراب ہے یہ کھا لیں, تو وہ مس یوز میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اچھا جس یہ کی بھی وجہ ڈاکٹر صاحبہ ایک دیکھنے میں آیا کہ لوگوں کو ایک اینٹی بائیوٹک دی جائے وہ تمام بیماریوں کا انفیکشن کا علاج اسی سے کرنا شروع ہو جاتے ہیں. جی ایسے ہی وہ ایک پھر دوسرے کو بتائے گا کہ مجھے یہ بیماری ہوئی تھی, میں نے یہ کھائی, میں ٹھیک ہو گئی, تو پیشنٹ وہ بیسیکلی مس یوز میں آ جاتا ہے یا اوور یوز. اکثر وہ جو کویکس ہیں وہ انہیں کہیں گے اتنے دنوں کے لیے یوز کرنے, اتنے دنوں کے, حالانکہ وہ ٹینیور سے زیادہ دے رہے ہوتے ہیں, تو یہ اوور یوز میں آ جاتا ہے. تو اوور یوز کی وجہ سے ریزسٹنس, دین پیشنٹ خود ہمارے نان کمپلائنٹ ہوتے ہیں. ایک ڈائریا کا ایپیسوڈ ہوا, ڈاکٹر صاحب میں ایک فلیجل کھائی ہے تو میں ٹھیک ہو گیا ہوں. تو خود نان کمپلائنس کی وجہ سے بھی پیشنٹ ٹریٹمنٹ ٹینیور پورا نہیں کرتے, جس کی وجہ سے بیکٹیریا ان کی باڈی میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں, وہ پہلے اینٹی بائیوٹک چھوڑ دیتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی ریزسٹنس آتی ہے باڈی کے اندر. تو یہ ملٹی فیکٹوریل کازز ہیں اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس کے. اچھا فلیجل کو تو لوگوں نے بالکل وہ سمجھ لیا کہ جس طرح وہ مطلب گلے خراش کے لیے لوزنجز آتی ہیں کہ جناب گئے خود ہی, جس کو میرے دیکھنے میں تو یہ ہے, آئی ایم شیور کہ آپ کا تجربہ زیادہ ہے, کہ جس کو ایک دو بھی لوز موشن آئے ہیں تو وہ فوراً سے پہلے وہ فارمیسی کے اوپر جا کر وہ کہتے ہیں جی مجھے فلیجل دے دیں تو میں کھانا شروع کر دیتا ہوں. تو وہ بھی بڑی نقصان دہ بات ہے نا کہ بلا وجہ آپ کھا رہے ہیں. اور دوسری ڈاکٹر صاحبہ ایک ایفیکیسی تو اپنی جگہ, ان کی افادیت تو اپنی جگہ. جو ایک اور اہم پہلو میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر بھی آپ تھوڑی روشنی ڈالیے. دیکھیں ہر اینٹی بائیوٹک کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں نا. بالکل. وہ سائیڈ ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں اگر آپ بے دریغ استعمال کر رہے ہیں اینٹی بائیوٹکس, جس میں ہماری نیفروٹاکسیسٹی, ہیپیٹوٹاکسیسٹی, اس کے اوپر بھی ہم تھوڑی سی میں چاہ رہا ہوں کہ آپ بات کر لیں کہ اس کے نقصانات خطرناک کیا ہو سکتے ہیں دوسرے اعضاء کے اوپر. دیکھیں اینٹی بائیوٹکس ہیں, اینٹی بائیوٹکس کے جو ہے وہ ابس جیسے ڈاکٹر عامر نے ہمیں بتایا کہ نیفروٹاکسیسٹی ہوتی ہے, ہیپیٹوٹاکسیسٹی ہوتی ہے, کچھ ڈرگز ہوتی ہیں ڈرگ انڈیوس لیور انجری کرتی ہیں, کچھ نیفروجینک انجری کرتی ہیں. تو یہ وہ سارے افیکٹ ہیں جو بھی آپ کے اکثر جی آئی ڈائریا کر دیتی ہے, کچھ اینٹی بائیوٹک انڈیوس ڈائریاز پیشنٹ کو ہو جاتے ہیں جو پیشنٹ لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ کمپلیکیشنز ہیں جو اینٹی بائیوٹک کی وجہ سے آپ کی جی آئی ٹریک کو یا آپ کے جسم کے کسی بھی حصے کو متاثر کر سکتے ہیں, آرگن کو متاثر کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر بنش, شب ہم پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں اور آج بڑی دلچسپ اور سیر حاصل گفتگو کی, بہت معلومات میں اضافہ آپ نے کیا. میں چاہوں گا کہ ہمارے عوام الناس پبلک جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو آپ نظام ہضم کی صحت کے بارے میں ٹیک ہوم میسج کیا دینا چاہیں گے پلیز؟ ایک تو ٹیک ہوم میسج یہ ہے کہ فرسٹ آف آل آپ اپنے گٹ ہیلتھ کے لیے آپ پرو بایوٹک جو نیچرل پرو بایوٹکس آپ کے گھر میں اویلیبل ہوتے ہیں, جیسے یوگرٹ ہو گیا, جیسے آپ کے پکلز ہو گئے, آپ یہ یوز کریں. آپ نے پروسیس فوڈ نہیں یوز کرنا, ٹھیک ہے, جیسے جو فروزن فوڈ آئٹمز وغیرہ یہ آپ نے نہیں یوز کرنا. تیسرا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از مس یوز آف اینٹی بایوٹک. ڈونٹ یوز اینٹی بایوٹک وداؤٹ ڈاکٹرز پرسکرپشن اینڈ وداؤٹ اے پراپر انڈیکیشن آف اینی ٹریٹمنٹ اینی النس. تو یہ میرا آپ کے لیے اسپیشلی ٹیک ہوم میسج ہے. اینڈ اگین کیونکہ گرمیاں آ رہی ہیں, ٹائیفائڈ, کولرا, ہیپیٹائٹس اے, ای, جو فیکل اور روٹ سے جتنے بیماریاں پھیلتے ہیں, اپنے پرسنل ہائیجین کو مینٹین کریں, ہاتھ دھوئیں اپنے پراپر, اسٹریٹ ایٹنگ جو ہے وہ کم کریں, اور فوڈ ہینڈلرس کو بھی کہیں کہ ہاتھ دھو کے جو ہے پراپر اپنا جو بھی کھانا وغیرہ آپ کو سرو کریں تو وہ آپ کو بنائیں بھی اور سرو بھی کریں. آخر میں ناظرین میں ڈاکٹر بنش حسن کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے آج اس پروگرام کے لیے وقت نکالا اور پیٹ کے امراض, پیٹ کی انفیکشنز, چاہے وہ وائرس سے ہو, بیکٹیریا سے ہو, پروٹوزوا سے ہو یا پیراسائٹس کی وجہ سے ہو, ان کے اوپر اتنی مفید معلومات آپ تک پہنچائیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر عامر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. This program was brought to you by Saigon Pharmaceuticals Private Limited.